अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। पेशी खिदमत है दुआए हिर्ज़ जाँ जिसे लिखा है उज़्मा मुजाहिद ने। नावल की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप वक्त पे आगाह हो सकें। शुक्रिया। जब मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, मैं आपको इस बैटमैन से आज़ाद कराने आऊँगा फेरी। इसने बेसाख्ता ज़ाविर शाह के पहलू में सहमी सी ठहरी नूरुलैन को तसल्ली दी थी। गो आउटसाइड। ज़ाविर ने हाथ उठाए से बाहर जाने का इशारा किया था। मरियाम शाह की आंख भर आई थी। उसके बाद वो हर बार ज़मान शाह के साथ इन फेरीज़ को देखने आता था, पर वो फेरी इसे कभी नहीं मिली थी और हर बार की तरह ज़ावियार की डांट और नफ़रत समझते इसने यहाँ आना ही छोड़ दिया था। वो बड़ा था, इसे रिश्तों की पहचान थी। जब तक मरियाम शाह को रिश्तों की पहचान हुई, इसमें ज़ाविर शाह की रूह हलूल होती नज़र आई थी। जहरीली सोचों की जद में आते डॉक्टर मीर ने सख्ती से आंखें मीची, जो आज भी ज़ाविर शाह की नफ़रत का पहलू समझते नम हो गई थी। इस शख्स को हर रिश्ता, हर हवाला मुयस्सर था, जबकि इसके पास माँ बाप के अलावा कोई रिश्ता न था और माँ बाप भी शाह पैलेस के मुकीमों से कभी हट नहीं सके थे। इस बार बाय हुक एंड क्रोक आपको हार मानना होगा ज़ाविर शाह, उसने आंखों में आई नमी को साफ करते कहा था। आंखों के चिलमन पे वो अक्स चस्पा था जो जमल शाह का था, जबकि बचपन के झरोकों में नूरुलैन शाह का अक्स कनिंदा था। आपसे आपका पसंदीदा रिश्ता छीन के आपको मुंह के बल न गिराया तो मेरा नाम भी मरियाम शाह नहीं ज़ाविर शाह। वो नफ़रत के हिसार में जकड़े इसे तख़य्युल में मुखातिब करते बोला था। कल आने वाले वक्त की घड़ियाँ इसके हाथ में थीं। महीर शाह कमरे में दाखिल हुआ तो गहरी सांस भर के रह गया था, क्योंकि वो इसकी शब ज़फ़ाफ़ के अरमानों का सरेआम गला घोंटे सर पैर कंफर्टर में लिपटे सो रही थी। वो गहरी सांस भरते कमरे का तंकीदी जायज़ा लेने लगा। माँ सिवाय फूलों को रौंदने के इसने बाकी कमरे की किसी चीज़ को नहीं छेड़ा था, जबकि एक तकिया फ़र्श पर गिरा था जो महीर शाह को इस बात की निशानदेही करा रहा था कि इसे कहाँ सोना है। रोशानी, मैं जानता हूँ आप एक बेवजह की बात को ज़िद बना के अब तक नाराज़ है मुझसे, लेकिन एक बार इतना सोच लें कि मेरे अनमोल जज्बों की जो कीमत आपने लगाई है, क्या वाकई मैं इसका हकदार हूँ? वो इसके करीब बैठते हाथ इसकी जानिब बढ़ाते बोला था। सोने का नाटक करती रोशानी की धड़कनें बेख्तियार मुंतशिर सी हुई थी। इसका गंभीर नर्म लहजा सुनते, जो इतना मुलायम था जैसे धनक गीत बनकर समात को छूने लगी हो। शफक नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहनी चली हो। किस कदर रंगो आहंग का, किस कदर खूबसूरत सफ़र का आगाज़ होने चला था। पर यह तो मोहब्बत की रिवायत चली आ रही थी। दिल के मुकीम ही को हक होता है दिल तोड़ने का, दिल में सजे ख्वाब मस्मार करने का। वो सांस साकिन किए लेटी रही थी, पर वो आवाज़ खामोश हो गई थी। तभी एक सिरकता सा लम्स इसके चेहरे से कंफर्टर हटाए इस पे झुका था। इस पे हक पाते इस्तेहकाक भरा पहला लम्स इसके माथे पे चस्पा हुआ था। रोशानी की लरजती पलकें इस बात की निशानदेही कर रही थीं कि वो जाग रही है। वो इसके बराबर से उठ खड़ा हुआ। बटन क्लिक की आवाज़ पे इसने चोर निगाहों से इसे देखा, जो नाइट बल्ब की रोशनी में तकिया लिए सोफ़े पे सो रहा था। जाने क्यों दिल को अपनी हरकत बेहद बुरी लगी थी। वो ख़ुद को डांटते डपटते जब सो गई पता ही नहीं चला था। सुबह जब इसकी आँख खुली, अपने पहलू में लेटे महीर शाह को देखते झटका लगा था। वो फ़ौरन उठ के बैठना चाहती थी जब महीर शाह की आँख खुली थी। कुछ देर इसे खामोश नज़रों से देखने के बाद वो करवट बदल गया था। इसका रवैया बेहद अजीब था। पहले तो वो इसकी कुर्बत के बहाने ढूंढता था, और जब आज सब मुयस्सर था तो दिल था कि हर चीज़ से एकदम ही उचाट हो गया था। रेडी हो जाएं, कुछ देर में पुप्पो लोग ब्रेकफास्ट लेके आने वाले हैं। अगर आप उनके साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बिस्तर छोड़ते इसने रफ से हुलिये में बालों में हाथ चलाते कहा था। जाने क्यों वो इसे देखने से एतराज़ बरत रही थी। वैसे भी आज से आप अपने हर फैसले में आज़ाद होंगी।
واش روم کی جانب بڑھتے مہیر شاہ کا لہجہ اسے بے حد اجنبی لگا تھا، پر وہ اسے رات کی ناراضگی پہ معمور کرتی ہمیشہ کی طرح سر جھٹک گئی تھی، پر اس بار کی گہری جو بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ زاور شاہ کے پہلو میں بیٹھی زمل شاہ نے آنے والے شخص کو جنپے سے دیکھا تھا۔ بھلا اس شخص سے کون واقف نہیں تھا، پر اس کے لیے ڈاکٹر میر کی یہاں موجودگی کافی شاکنگ تھی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ کیا زاور کا دوست ہے؟ سمینہ شاہ نے اپنے پاس ٹھہری روشانی سے پوچھا، جس نے ذرا کی نگاہ ترچھی کرتے آنے والے کو دیکھا تھا۔ بڑی مامی کے پریڈکشن پہ زمل نے بھی مڑ کے اسے دیکھا تھا، اور زمل سے بات کرتے زاور نے بھی آنے والے کو دیکھا تھا، جو بے ساختہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے پہلو میں تھی کہ زمل بھی کھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر میر کے پیچھے آنے والے منہاج شاہ، شاہ نواز شاہ اور شاہ معراج کی موجودگی پہ وہ اسٹیج سے اترتے نیچے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ کاسنی رنگ کے شیفون پہ امبرائڈرڈ کامدار ڈریس پہنے زمل کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ کہیں وہ شخص اپنی ٹھکرائے جانے کی ضد میں تو یہاں نہیں چلا آیا تھا؟ ابھی زاور شاہ اس کے پاس بھی نہیں پہنچے تھے جب منہاج شاہ نے آگے بڑھتے زاویہ کو ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ مسز شاہ نواز کا بازو تھامے ہال کے اندر آتی نورالعین کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے تھے۔ زاویہ شاہ کو سر محفل پڑنے والا تھپڑ کیا ظاہر کرتا تھا؟ زاویہ شاہ، ہم نے اپنی بچیوں کو تم پہ اعتبار کر کے تمہارے مشوروں پہ چل کے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا، اور تم نے ہی خاندان کے پیٹھ پہ وار کیا۔ منہاج شاہ غصے سے کف اڑا رہے تھے۔ بھائی صاحب کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ یہ بات الگ جا کے بھی تو ہو سکتی ہے۔ شاہ نواز شاہ کو اپنی داماد کی بے عزتی گوارا کہاں تھی، تبھی وہ بھی فوراً آگے آئے تھے۔ اور تم؟ منہاج شاہ نے زمل کا بازو تھامے جھٹکا تھا، جب ایک خاموش تماشائی بنے مریم شاہ نے آگے بڑھتے زمل کا دوسرا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ میری بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ مریم شاہ کی آواز پہ ایک دم موت کا سناٹا چھایا تھا۔ زاویہ شاہ کے علاوہ تمام مرد اس کے ہاتھوں میں تھامے ثبوت کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، جہاں ایک مکمل چارہ جوئی کا پابند نکاح نامہ اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس پر بار ایسوسی ایشن کے موجودہ سیکرٹری بیرسٹر زاور شاہ کی آفس کی اسٹیمپ لگی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ زاویہ کا سکتہ ٹوٹا تھا جب ہی اس نے ڈاکٹر میر کا گریبان تھاما تھا۔ ثبوت؟ بیرسٹر صاحب، ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ یہاں آپ کے ہی دستخط موجود ہیں۔ ڈاکٹر میر نے اس کے سامنے نکاح نامہ لہرایا تھا۔ زاویہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمل کو دیکھا تھا، جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے زمل روشنی سے بڑھ کے عزیز تھی۔ اگر وہ مریم شاہ کے ٹریپ کا شکار ہوئی بھی تو کیسے؟ اس کا دماغ الجھا تھا، جبکہ چہرے پہ منہاج شاہ کے تھپڑ کی جلن ابھی تک تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ زمل، میں نے کہا تھا نا آپ کو، اس رشتے کو چھپانے کی یا کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ انہیں بتائیں کہ آپ مریم شاہ سے محبت کرتی ہیں اور اپنی من مرضی سے ہمارے ساتھ فنکشن کے بہانے راتیں گزاری ہیں۔ ڈاکٹر میر کی بات سنتے نورالعین اور مسز شاہ نواز کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ زمل کے پیروں تلے سے زمین سرکی تھی۔ انہیں بتائیں کیسے شادی کی شاپنگ کے بہانے ہم مال میں ملتے رہے ہیں۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی۔ میری جان، دنیا کی کوئی طاقت ہماری نکاح کی حیثیت کو چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ ہال میں صرف مریم شاہ کی آواز گونج رہی تھی۔ زاویہ کے ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھیں جب ہی اس کا ہاتھ اپنی جیب پہ گیا تھا۔ یہ سب جانتے تھے زاویہ شاہ کے پاس ہمہ وقت ایک لائسنس شدہ ویپن رہتا تھا۔ نہیں لالا، روشانی چیختی ہوئی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ زاویہ شاہ، پاگل مت بنو، اور نہ ہمیں بنانے کی کوشش کرو یہ سب ناٹک کر کے۔ منہاج شاہ بھی کچھ ٹھنڈے پڑے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جذباتیت میں اس پہ ہاتھ اٹھا بیٹھے تھے، یک طرفہ بات سنتے ہوئے۔ میں ان دونوں کا ہی قتل کر دوں گا اگر سچائی یہی ہے تو۔ زاویہ شاہ کے الفاظ پہ سب کی نگاہیں زمل کی جانب ٹھہری، جس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نورے جائیں سے جا کے روکیں، وہ آپ کی بات مان لیں گے، ورنہ ہم انہیں کھو دیں گے۔ جائیں بیٹا۔ سائقہ شاہ، جو بیٹی کے کارنامے کا سنتے دل تھامے کھڑی تھی، نورالعین کا ہاتھ تھامے منت بھرے انداز میں بولیں۔ وہ بھی گہرے خواب سے جاگی تھی۔
بھاری لہنگا گھسیٹتے زاویہ شاہ کی طرف بڑھی تھیں۔ ہمت ہے تو چلا کے دکھائیں گولی۔ مریم شاہ نے ایک جھٹکے سے زمل کو اپنے پہلو میں کرتے زاویہ شاہ کو انسٹیگیٹ کیا تھا، جبکہ روشنی ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے اسے روک رہی تھی۔ نہیں شاہ، پلیز، آپ کو ہماری قسم۔ نورالعین نے کانپتی آواز پہ زاویہ شاہ کی لال انگارہ آنکھیں اس کی طرف اٹھیں، جو خیرہ کن حسن لیے چاند کو بھی شربانے پر مجبور کر رہی تھیں، پر اس وقت وہ غصے کی آگ میں پاگل ہو رہا تھا۔ مریم شاہ نے ذرا سی گردن موڑے آنے والی ہستی کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل آسمان سر پہ گرا تھا، جب وہ روتی ہوئی زاویہ شاہ کے سینے سے لگتے اس کا ویپن والا ہاتھ نیچے کر گئی تھی۔ زاویہ شاہ تو جیسے ان آنکھوں کے بکھرے کاجل میں معلق ہوا تھا، وہیں سرخ زرتا آنچل اوڑھے زاویہ شاہ کے سینے سے لگی روتی ہوئی لڑکی جیسے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا گئی تھی۔ زاویہ لالا، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، ڈاکٹر میر جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا اعتبار کریں۔ اس کی گرفت ہلکی پڑتے دیکھ زمل شاہ مچلتے ہوئے اس کے پہلو سے نکلی تھی۔ شی از مائن، ایک غزیلی باز گشت آس پاس تھی کہیں۔ وہ اس کی فیری تھی جو اس کے سینے سے لگی زاویہ شاہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے اسے انتہائی قدم اٹھانے سے روک گئی تھی، جبکہ دو فیریز اب بھی اس کے دائیں بائیں ٹھہری اس کے محفوظ سائے کی چھاؤں میں سمٹی ہوئی تھیں۔ مریم شاہ پھر سے اکیلا تھا۔ آج بھی اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی فیری نہیں تھی، نہ کوئی اپنا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی دو قدم پیچھے ہوا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ بصارتوں میں ویرانی نے ڈیرا جمایا تو سماعتوں میں آواز گونجی، جب میں سپر مین بن جاؤں گا نا، میں آپ کو اس بیٹ مین سے آزاد کرانے آؤں گا فیری۔ وہ کس فیری کو بیٹ مین سے آزاد کروانے آیا تھا؟ اتنی بڑی بھول ہوئی بھی تو کیسے؟ اس غلط فہمی کا معجب بنا بھی تو کیسے؟ وہ اپنے سرکل کا ذہین ترین شخص تھا، پھر کیسے اس نے زمل کو زاویہ شاہ کی منگ سمجھ لیا تھا؟ نورالعین شاہ، اس نے بارہا اسے بھی تو دیکھا تھا، زمل شاہ کے ہمراہ کالج میں۔ اس نے کبھی ان دونوں کے درمیان رشتے کی کھوج کیوں نہیں کر سکا تھا؟ وہ سپر مین ایک دم سے بیڈ مین لگ رہا تھا، پر زندگی کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنی خامیوں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا۔ وہ بھی اپنی غلطی ماننے والوں میں سے نہیں تھا، اور نہ ہی اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے تھا۔ لیکن سرخ لباس میں زاویہ شاہ کے سینے سے لگی اس لڑکی کو وہ پہلی بار نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نورالعین تھی، ان کے کالج کی ایک بہترین اسٹوڈنٹ، جس کے نام کی پکار جب اسٹیج پہ ہوتی تھی اس کے ٹیچرز کا سر فخر سے بلند ہوتا تھا۔ ڈاکٹر میر نے بارہا اس کے ٹیچر سے اس کا ذکر سنا تھا۔ زاویہ لالا، آپ بھی ہمارا یقین نہیں کریں گے؟ ہم تو آپ کی اچھی والی بہن ہیں نا، ہم آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ زاویہ نے زمل کا ہاتھ جھٹکا تو وہ روحان سی ہوتے نم آنکھوں سے پھر سے اپنی صفائی دینے لگی تھی۔ اس شخص کی سب سے بڑی خامی تھی کہ وہ بہت جلد بدگمان ہو جایا کرتا تھا۔ مریم شاہ کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے نورالعین سے نگاہیں ہٹاتے زمل کو دیکھا تھا۔ وہ زاویہ شاہ سے کیوں قریب تھے؟ بار بار اس کا ہاتھ پکڑنے کی سعی کرتی زمل کے منہ سے زاویہ لالا کا نام سنتے وہ کتنی بار اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی سعی کر رہا تھا۔ مریم شاہ، تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، اس مسئلے کو ہم بعد میں سلجھائیں گے۔ شاہ نواز نے زاویہ کا جذباتی ہوتا انداز دیکھتے فوراً اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ خالی خلی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ یہاں احباب کا ایک مجمع جمع ہے، آخر کیوں اپنی اور ہماری ذات کا تماشا بنا رہے ہو مریم شاہ؟ مسز شاہ نواز نے بھی آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ ایک دن اس کی یادوں میں کلبلایا تھا جب شاہ نواز اسے شاہ مینشن لے کے گئے تھے، اور مسز شاہ نواز نے اس کی وہاں موجودگی پہ طوفان اٹھایا تھا، کیونکہ وہ شاہ پیلس والوں کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ان کی سر مہری کا وہ عالم اب بھی برقرار تھا۔ کیا تمہاری مانگ کم تھی ہمارے گھر میں آگ لگانے والی، جو تم بھی چلے آئے ہو مریم شاہ؟ یہاں زمان شاہ جیسا کمزور شخص نہیں بلکہ زاویہ شاہ ہے، میرا بیٹا، جو ہر طرح تم سے برتر ہے، کیونکہ اس کی ماں خاندانی ہے۔ خوشی دیکھی نہیں گئی تم لوگوں سے میرے بیٹے کی، جو ظاہر کرتی ہے کہ کتنا جیلس ہو تم لوگ میرے بچوں کی خوشیوں سے۔ ثمینہ شاہ نے زاویہ شاہ کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔
وہ چہرہ مریم شاہ کے دماغ کے نہا خانوں میں آج بھی تمام تر تلخیوں سمیت موجود تھا، جن کی آنکھوں میں اس نے زاویہ شاہ کے بعد اپنے لیے سب سے زیادہ حقارت دیکھی تھی، جبکہ مریم کی آنکھیں نفرت انگیز انداز میں بیاں کردہ اپنی ماں کے ذکر پہ سلگی تھیں، جہاں ہر شخص ہی اسے پرائے ہونے کا احساس کرواتے ان کی خوشیاں برباد کرنے کا الزام دھر رہا تھا۔ سمینہ شاہ کے لفظ ماں خاندانی پہ شاہ معراج نے ناگوار انداز میں اسے دیکھا تھا، وہیں جنت شاہ کو تو مانو آگ ہی لگی تھی۔ وہ زمان شاہ کی نفرت میں کچھ زیادہ بول گئی تھیں۔ دیکھیے، آپ میری ماں کے خلاف کوئی غلط بات بول کر مجھے بدتمیزی پہ مجبور مت کریں۔ مریم شاہ نے سمینہ شاہ کی طرف انگلی اٹھائی تھی، جب زاویہ شاہ پھر سے بھیپرے شیر کی مانند اس پہ جھپٹا تھا، مگر نورالعین شاہ نے اپنی ناتواں بازوؤں کو اس کی کمر کے گرد باندھے اس کے سینے پہ سر ٹکائے پورے وجود سے لرزتے ہوئے اسے آگے بڑھنے سے روکتے خود کو اس کی ڈھال بنایا تھا، پر وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ اسے بھی گھسیٹ رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ دونوں اتنی قربت پہ یقیناً لمحوں کی گرفت میں ہوتے، مگر اس وقت سامنے ٹھہرا شخص تمام جذبات کو آگ کے ایندھن میں جھونک چکا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو مریم شاہ، ورنہ تمہارے ماں باپ تمہارے وجود کو ترس جائیں گے۔ زاویہ شاہ کی زبان سے نکلے والے الفاظ پر بڑی اماں نے دہل کے زاویہ کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا اگر مائیں ایک نہیں تھیں، لیکن باپ تو ایک ہی تھا، اور دونوں ہی ان کا خون تھے۔ آپ یہ سب روکتے کیوں نہیں شاہ جی؟ جنرل شاہ نے ہلاتے ہوئے انداز میں شوہر کو کہا تھا۔ کیا کہوں، یہ آپ سب عورتوں کا تعفن زدہ پھیلاوا ہے، جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے سامنے تن کے ٹھہرا ہوا ہے، اور ہمیں زمل سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے اس دشمنی کو بڑھانے میں مریم شاہ کا ساتھ دیا ہے۔ شاہ معراج کو مردوں کے معاملے میں سمینہ شاہ کا بولنا پسند نہیں آیا تھا، جنہوں نے بھڑکتی پہ تیل چھڑکا تھا، تو وہیں وہ منہاج شاہ اور سائقہ شاہ کو بھی سنوا رہے تھے، جو خود اس معاملے سے انجان تھے۔ اب تک حد میں ہی تھا زاویہ شاہ، اور ویسے بھی میں یہاں کسی بحث میں پڑھنے نہیں بلکہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ چلیں زمل۔ مریم شاہ نے زمل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ نورالعین نے سہمی نگاہوں سے زمل کو دیکھا تھا۔ وہی تو اس کی رات بھر گھر سے غیر موجودگی کی گواہ تھی۔ دل ڈاواڈول تھا۔ اگر واقعی زمل نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تھا تو آئندہ آنے والی لڑکیوں کی پوری نسل ہی زمین میں درگور کر دی جانی تھی۔ اس تھپڑ کا حقدار زاویہ شاہ نہیں بلکہ زمل تھی منہاج شاہ۔ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر اتنی ہی آگ لگی تھی تو بھاگ جاتی نا اس کے ساتھ۔ ہماری خوشیوں کو گرہن لگانا ضروری تھا۔ ہم تو 100 بار شکر کر رہے ہیں بچ گئے آپ کی بیٹیوں سے۔ چھوٹی کے کرتوت ایسے ہیں تو بڑی کیا ہوگی؟ سمینہ شاہ نے شاہ معراج کو زمل پہ سوال اٹھاتے دیکھ فوراً پینترا بدلا تھا۔ چپ ہو جائیں آپ سمینہ شاہ۔ جنت شاہ نے انہیں گھرکا تو وہ فوراً بیٹی کی ڈھال لیتے اس کے پاس جا رکی تھیں۔ جھوٹے ہیں آپ، جائیں یہاں سے، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ زمل مریم شاہ کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے اسے دیکھتے چلائی تھی، تقریباً پوری طاقت سے اسے دھکا دیا تھا، پر مریم شاہ نے دوبارہ سے اس کا بازو تھامے سے خود سے قریب کھڑا کیا تھا۔ زمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے زاویہ کو دیکھا تھا۔ آپ میری بیوی ہیں زمل شاہ، یہ مت بھولیے، اگر میں چاہوں تو ابھی ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں یہاں سے، کوئی روک بھی نہیں پائے گا۔ لیکن اگر اب آپ میری انا کو للکار رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے مریم شاہ کو انڈر گراؤنڈ کرنے کی سزا میں شاہ پیلس کے مقیموں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، دنیا والے تھو تھو کریں ان پہ کہ ان کی بیٹی بد کردار ہے۔ میرے ماں کے کردار پہ ساری زندگی سوال اٹھانے والے ایک ایک کو اپنی بیٹی کی گواہی دیں گے۔ اب وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ اس کا ہنسنا سب کو آگ لگانے کو کافی تھا۔ شہیر شاہ بھی آگے بڑھا تھا اور پوری طاقت سے مریم شاہ کا کالر تھاما تھا، اگرچہ وہ اس سے کافی بڑا تھا، اور اس کے ریئیکشن میں وہ اس شہیر شاہ کو پیچھے دھکیلتے گرنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ زمل تھم کے رہ گئی تھی تو فائقہ بھی ہکا بکا بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مہر شاہ صبح سے یہاں نہیں تھا اور زاویہ اکیلا ہی سب حالات سے نمٹ رہا تھا۔ ایسے میں شہیر کتنا خود پہ ضبط رکھتا، اس کے خیال میں ان کے بڑے بس باتوں سے معاملہ سلجھانا چاہتے تھے، مگر اسے لگ رہا تھا مریم شاہ کو ہاتھ کی زبانی سمجھانا ضروری تھا۔ شہیر شاہ سنبھالے خود کو، اب کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ شاہ معراج کی سخت گیر آواز پہ وہ دانت بھینچ کے رہ گیا تھا۔ ادھر زاویہ کا ضبط تمام ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے نورالعین، ورنہ اس شخص سے پہلے میں آپ کا خون کر دوں گا۔
اس نے نورالعین کی دونوں کلائیاں زور سے تھامے خود سے الگ کیا تھا۔ کتنی ہی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹتے اس کے مرمری نازک سی کلائیوں میں پیوست ہوئی تھیں، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھا جو اس کی مہندی سے رچی کلائیوں سے پھوٹتا خون دیکھتا۔ مریم شاہ نے زاویہ شاہ کے لیے روتی نورالعین کو دیکھا تھا اور پھر نگاہ زمل کی طرف اٹھی تھی۔ وہاں بھی تو زاویہ شاہ کی فکر اس کے چہرے پہ آ تھی، اور پھر زمل نے بھاگ کر زمین پہ بیٹھتے ہوئے شہیر کو اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ فائقہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ مریم کو رشتوں کی واقعی پہچان نہیں تھی، اس لیے وہ گھر کی 2-3 خواتین کے علاوہ زیادہ کسی کو جانتا نہیں تھا۔ سر آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کا ایک جھوٹ میری پوری زندگی برباد کر دے گا۔ زمل نے روتے ہوئے شہیر کا ہاتھ تھامے چلاتے ہوئے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ شادی کی رونق ایک دم ماند پڑ گئی تھی۔ زمل اور شہیر کی قربت نے جیسے بہت کچھ واضح کیا تھا۔ تو کیا زمل شہیر شاہ سے ہی منسوب تھی؟ ان دونوں کے چہرے پہ لکھی تحریر اسے صدماتی کیفیت سے دوچار کر گئی تھی۔ اس جھوٹ کے سہارے کا رشتہ بھی اسے مکمل میسر نہیں تھا۔ ثمینہ شاہ زاویہ شاہ کو سمجھا بجھا رہی تھیں۔ نورالعین نے اپنے بار بار جھٹکے جانے کے باوجود زاویہ کا بازو تھاما ہوا تھا، کیونکہ ویپن ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے دماغ میں ایک بات چسپاں ہو گئی تھی کہ ایک وہی تھی جو اسے انتہائی قدم اٹھانے سے روک سکتی تھی۔ کیا روشنی، فائقہ، مسز شاہ نواز سبھی اسے سمجھا بجھا رہے تھے۔ مریم زمل کو شہیر کے ساتھ دیکھنے کے بعد اس کی جانب دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں زاویہ شاہ اور نورالعین پہ ٹکی تھیں۔ کیسے سب نے اسے گھیر رکھا تھا تو باقی سب شاہ معراج کو دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں؟ دیکھو مریم شاہ، اس وقت تم نے ہماری بہت جگ ہنسائی کروا لی ہے۔ میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو آج کے دن تم اس کی خوشیوں کو برباد کرنے آ پہنچے ہو؟ زمان شاہ اس گھر کا کھوٹا سکہ نکلا تھا، مگر اس کا بیٹا اس قدر رشتوں کا مذاق اڑوائے گا سوچا نہیں تھا۔ شاہ نواز نے دبے انداز میں اسے گھرکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، آپ لوگ میری بیوی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ آخر بڑے بھائی کی شادی پہ چھوٹے بھائی کو خصوصی ایڈوانٹیج ملنا چاہیے۔ مجھے زمل چاہیے۔ اس کے بے باک نڈر اور ضدی بچے والے انداز میں زمل نے سہمی آنکھوں سے ماں باپ کو دیکھا، جن کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ تبھی زاویہ نے پوری شدت سے اپنے راستے میں حائل آخری دیوار روشانی کو ایک طرف کیا تھا اور اس پہ جھپٹتے ناک پہ مکہ رسید کیا تھا، جس سے اس کے ناک سے بھل بھل کرتا خون بہنے لگا تھا، اور وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا تھا، مگر پھر مضبوطی سے قدم زمین پہ جمائے تھے۔ زاویہ نہیں! ہر طرف سے اسے رکنے کی آوازیں تھیں، کیونکہ وہ سب اس کے اپنے تھے، اس سے پیار کرتے تھے۔ انہیں فکر تھی کہیں زاویہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مریم شاہ کی آنکھیں بدلے کی آنکھ سے لال بھبکا ہوئی تھیں۔ تبھی اس نے واپس سے زاویہ شاہ پہ ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، پر جانے کون سی طاقت تھی جس نے اسے بری طرح جکڑا تھا، شاید چھوٹے ہونے کا لحاظ۔ اور پھر وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچتے آستین سے خون آلود منہ صاف کرنے لگا تھا۔ بڑی اماں فوراً مریم شاہ کی طرف لپکی تھیں۔ پاگل ہو گئے ہو زاویہ، مار دو گے اسے؟ چھوٹا بھائی ہے تمہارا، خون ہے شاہ خاندان کا، بھائی تو بازو ہوتے ہیں، انہیں مان دیا جاتا ہے۔ پہلی بار اگر وہ شاہ پیلس کی دہلیز پہ آیا ہے تو یہ سب کرو گے تم؟ انہوں نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرتے اپنے دوپٹے سے مریم کے چہرے کو سہلایا تھا۔ جنت شاہ کے سنبھل پہ سب ساکت ہوئے تھے۔ مریم نے ان بوڑھے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی دادی تھیں، جنہوں نے کبھی بھی اس سے ملنے کی چاہ نہیں کی تھی، اور ثمینہ شاہ اور ان کی اولاد کو پیارا رکھا تھا۔ ہو گئی غلطی زمان شاہ سے، لیکن اس سے بھی زیادہ غلطی تم سب کی ہے، جنہوں نے بچوں کا دل و دماغ نفرت سے بھرتے سب بچوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ کیا تمہارے ایسا کرنے سے زمان شاہ کے دیے زخموں کی بھرپائی ہو جائے گی؟ تو چلو اسے گولیوں سے چھلنی کر دو، تاکہ تمہارے اندر لگائی تمہاری ماں کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ جنت شاہ بولتے ہوئے خشمگین نظروں سے ثمینہ شاہ کو دیکھا تھا۔ بڑی اماں، آپ اس شخص کی سائیڈ لے رہی ہیں جو زمیں پہ الزام لگا رہا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں وہ بہت معصوم ہے۔ یہ شخص جھوٹا دعوے دار بن کے آیا ہے۔ شہیر شاہ کے بولنے پہ جنت شاہ کی سرد نگاہوں کا وار اس پہ ہوا تو وہ منہ بنا کے رہ گیا تھا۔ ایک حد تک وہ صحیح تھیں۔ ثمینہ شاہ بار بار کی باتوں سے زاویہ کو بھڑکائے جا رہی تھیں، جو معاملہ کسی طرح ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، لیکن شہیر شاہ کا زمل کے لیے بولنا مریم شاہ کو تیش دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے وہ غلط تھا،
لیکن وہ ایک سافٹ کارنر جو زمل کے لیے اس کے دل میں بنا تھا، اس بنا پہ وہ کسی دوسرے کے منہ سے اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا، اور شہیر شاہ کا حق جتاتا انداز اسے زہر لگ رہا تھا۔ یہ بات کا معاملہ ہے اماں کہ کون کتنا قصوروار ہے یا نہیں۔ تم جاؤ یہاں سے مریم شاہ، اس مسئلے کو ہم وقت پڑتے سلجھائیں گے۔ شاہ نواز نے مریم شاہ کو شانوں سے پکڑے اب کے نرم انداز میں کہا تھا، اور شہیر کو آنکھیں دکھاتے پیچھے ہی رہنے کا اشارہ کیا تھا، جسے صاف ظاہر تھا فی الحال وہ یہ معاملہ ٹالنا چاہتے تھے۔ میں زمل کو لیے بغیر یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں شاہ نواز چاچو، وہ کہاں ہاتھ آنے والا تھا؟ زمل، منہاج شاہ کی سختی آواز پہ زمل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مریم شاہ، اگر اس نکاح کی حیثیت سچ ہے تو ہم خود اسے تمہارے گھر چھوڑنے آئیں گے۔ ابھی تم جاؤ، وہ کوئی گڑیا نہیں ہے جسے تمہاری ضد پہ تمہارے ہاتھ پکڑوا دیں گے ہم۔ اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو تو یہ معاملہ تمہارے باپ کے ساتھ مل کر ہم زیادہ بہترین طریقے سے سلجھا سکتے ہیں۔ جنت شاہ نے اس کا ہاتھ ہمیں باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ زاویہ نے سلگتے ہوئے مٹھیاں بھینچی نفرت سے اس سے رخ موڑ لیا تھا۔ انتظار کریے گا مس جمل مریم شاہ، صرف ان کی وجہ سے میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن واپسی آنے کے لیے۔ اس نے سب کے سامنے ہی جمل کا ہاتھ پکڑتے اسے لبوں سے لگایا تھا۔ یہ بھی اس کی اچھی قسمت تھی کہ زاویہ کی پیٹھ تھی اس کی جانب، جبکہ منہاج شاہ کا خون کھولا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھے تھے جب شاہ مہراج نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے انہیں روکا تھا۔ وہ مغرور چال چلتے الٹے قدموں پیچھے بڑھا تھا۔ جو اس کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا، لیکن اس گیم کا پاسا پلٹتے وہ کافی حد تک شاہ پیلس والوں کو رسوائی زمانہ کر چکا تھا۔ پنڈال سے گزرتے وہ لوگوں کی مبہم سرگوشیاں سنتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی فضا گرم تھی۔ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتے سب مہمانوں کو سنبھال رہے تھے، اور جلد از جلد دنیاوی رسموں سے جان چھڑوانے والی بات تھی۔ زاویہ نے زنان خانے میں جھانکا بھی نہیں تھا۔ لڑکیاں کافی حد تک سہم چکی تھیں۔ پنڈال کے کونے میں بیٹھی زمل مسلسل روئی جا رہی تھی، جبکہ فائقہ شاہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ بہن کو اس تک نہ جانے دے تاکہ رخصتی تک مزید ڈرامہ نہ ہو، ورنہ سائقہ شاہ اسے جھانپڑ مارنے کو تیار بیٹھی تھی۔ رمل اور مسز شاہ نواز گیسٹ بکتاتی نظر آئی تھیں۔ روشانی، ہمیں گھر جانا ہے، نورالعین نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے کہا تو روشانی کو اس پہ ترس آیا تھا۔ کچھ دیر اور برداشت کر لو عین، لالا جانے کہاں رہ گئے ہیں، ان کے بغیر کیسے گھر جا سکتے ہیں؟ روشانی نے مہیر شاہ کا نمبر ملاتے اس سے بھی تسلیاں دے رہی تھی، جو بار بار اس کی کال کاٹ رہا تھا۔ تبھی روشانی نے نورالعین کا ہاتھ تھامے اسے باہر لائی تھی اور شہیر کو کال کی، جو کچھ دیر بعد ہی ڈرائیور سمیت باہر تھا، اور اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ گھر آ گئی تھی۔ شاہ پیلس سمیت زاویہ شاہ کا کمرہ تک سرخ پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر ان کی نرماہٹ اور دلکشی کو محسوس کرنے والے دل پزمردہ تھے۔ جانے کیوں آنے والا وقت عجیب گھبراہٹ لیے ہوئے تھا۔ رفتہ رفتہ سبھی حد ادھوری تقریب سمیت شاہ پیلس آ چکے تھے، اور نورالعین کے سوا سب شاہ مہراج اور بڑی اماں کے کمرے میں تھے۔ زاویہ گھر نہیں آیا تھا۔ سبھی اس کی فکر میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھے۔ ادھر مہیر شاہ کی الگ فکر ستائے جا رہی تھی۔ تقریباً رات گئے وہ واپس آیا تو سب اس کے انتظار میں تھے۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ شاہ نواز نے نرمی سے کہتے اسے شانے سے تھامے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ منہاج شاہ الگ شرمندہ شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ مجھے اس گتھی کو سلجھانا ہے۔ زمل ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کب کیسے ملی اس شخص سے آخر؟ جبکہ وہ نکاح نامہ، آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ چاچو، میرے ہاتھ سے ایسا کچھ بھی سائن نہیں ہوا ہے، وہ بکھرا سا بار بار اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولا تھا۔ زمل کو بلاؤ۔ شاہ مہراج کے حکم پہ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے تھی۔ تبھی شاہ نواز کا سیل رنگ ٹون ہوا تھا، جسے اوپن کرتے ان کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ مریم شاہ کے کندھے پہ سر رکھ کے سوتی زمل کی وہ تصویر گاڑی کے اندر کی تھی۔ دوسری تصویر میں وہ ہوٹل کے کمرے میں موجود اس کے انتہائی نزدیک تھا۔ زاویہ نے بغور اس کے تاثرات جانچے تھے اور اسیل ان کے ہاتھ سے لیا تھا۔ آنکھیں خون چھلکانے لگی تھیں۔ وہ شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ منہاج شاہ اس کے پاس آئے تو اس نے فوراً سے موبائل اسکرین آف کی تھی۔ مجھے زمل سے الگ میں بات کرنی ہے۔ اس زمل کو دیکھتے شاہ مہراج کو اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو بات ہوگی سب کے سامنے ہی ہوگی۔ وہ لڑکا سرعام ہم سب کی عزت کی دھجیاں اڑا کے گیا ہے۔ آخر کچھ تو اس میں زمل کا ہاتھ ہوگا ہی۔
بنا کسی شے کے وہ آیا کیسے؟ سمینہ شاہ کی چلتی زبان کے آگے کوئی کھائی کی حد بھی نہیں تھی۔ سمینہ شاہ آپ اس معاملے سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا۔ جنت شاہ کی آواز پہ وہ پہلو بدل کے رہ گئی تھیں۔ زمل کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کے پیچھے آئی تھی۔ بتاؤ زمل، حقیقت کیا ہے؟ ان تصویروں کی کیا حقیقت ہے؟ زاویہ کچھ یقین چاہتا تھا۔ تصاویر تو کسی بھی طرح ایڈٹ کی جا سکتی تھیں۔ تبھی کڑے ضبط سے اس کے سامنے گاڑی والی تصویر کی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے زاویہ لالا، میرا ان کے ساتھ نیو ایئر پارٹی کی رات میں آپ نے ہاسٹل میں ٹھہرنا تھا، لیکن آپ اس کے ساتھ تھیں۔ کیوں اور کس حیثیت سے آخر؟ زمل کو شوق لگا تھا تو کیا وہ ساری ڈیٹیل نکلوا چکا تھا؟ جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے زمل، زاویہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ لالا وہ ڈاکٹر میر، اس نے روتے ہوئے زاویہ کو کالج کے پہلے دن سے مال تک کی ہر بات بتا دی تھی، کیونکہ اس وقت اگر وہ اس شخص کا اعتماد حاصل کر لیتی تو یقیناً سب کے سوالوں سے بچ جاتی۔ آپ کو ہم پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا زمل۔ جہاں اس نے زاویہ کو یہ بتایا کہ اس نے ڈاکٹر میر کے رویے کی بابت نورالعین کو بھی بتایا تھا، وہ دہتے اعصابوں سے اسے کہا تھا۔ زمل نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا تھا۔ جائیں باہر، وہ اسے باہر جانے کا کہتے خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ وہ کتنی دیر سے اپنے آفس رجسٹرار کا نمبر ملا رہا تھا جو مسلسل بزی تھا، اور وہیں اس شخص کے شہر سے باہر ہونے کی اطلاع پہ وہ بہت درجہ ڈپریس ہو چکا تھا۔ زاویہ